अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम द रिलीज अर्तुगरुल सीज़न 5 की मुकम्मल कहानी जानेंगे। इससे पहले भी मैं अर्तुगरुल ड्रामे की 4 सीज़न मुकम्मल कहानी की सूरत में अपलोड कर चुका हूं। मेरे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले वो देख लें ताकि आपको आज की कहानी की सही से समझ आ सके। तो चलें दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सीज़न 5 अर्तुगरुल सीज़न 4 के ख़त्म होने के बाद 10 साल के बाद शुरू होता है। इन 10 सालों के दौरान मंगोलों ने सल्जूक सुल्तनत का खात्मा कर दिया था और जो रही सही सल्जूक हुकूमत बाकी थी, इन पर भी भारी टैक्स लगा दिए थे और मंगोलों के खौफ से बाकी तौर कबीले भी मंगोलों के साथ मिल गए थे। दोस्तों, ये तो पस मंज़र था। अब आते हैं ड्रामे की तरफ। जब ड्रामा शुरू होता है तो अर्तुगरुल का बेटा उस्मान, जो कि अब काफ़ी बड़ा हो चुका होता है, जख्मी हालत में कबीले लाया जाता है। उस्मान को कबीले में लाने वाली खातून का नाम एलबिलजे खातून होता है, जिसका ताल्लुक उमरू गुलारी ख़ानदान से होता है और वो अर्तुगरुल को आगाह करती है कि कैसे रास्ते में उस्मान ने दुश्मनों से लड़ते हुए कई बेगुनाहों की जान बचाई और ख़ुद जख्मी हो गया। आर्तुग पे जख्मी उस्मान की मरहम पट्टी शुरू कर देते हैं और यूं उस्मान कुछ दिन के बाद सेहतयाब हो जाता है। एलबिलजे खातून कुछ दिन कई कबीले में रहने के बाद वापस अपने कबीले रवाना हो जाती है। एलबिलजे खातून को कई कबीले वाले बहुत रहमदिल और अच्छी ख़ानदान की बेटी समझते हैं। वो अपने कबीले जाकर ये सारा किस्सा अपने बाप उमर बे को सुना देती है। उमर बे मंगोलों का टैक्स कलेक्टर था। जैसे कि सीज़न 4 में अर्तुगरुल टैक्स जमा करता था, इसी तरह अब अर्तुगरुल को हटाकर मंगोलों ने उमर बे को ये काम दे दिया था। उमरू गुलारी ख़ानदान वाले नाइंसाफ़ी और जुल्म की वजह से काफ़ी मशहूर थे। इनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था, इसलिए वो लोग सीधा कई कबीले में आकर रहने का फैसला करते हैं। उस्मान ने जिन दुश्मनों पर हमला किया था वो दरअसल ड्रेगोस के आदमी थे। दोस्तों, ड्रेगोस इस सीज़न में अर्तुगरुल का सबसे बड़ा दुश्मन है। दरअसल ड्रेगोस चर्च का बेल रिंगर यानी घंटी बजाने वाला था, मगर वो कोबड़ा बनकर भिखारी की तरह अर्तुगरुल की जासूसी करता है और कई कबीले में ही रहता है। तमाम लोग इसको एक गरीब और बेबस समझ रहे होते हैं और किसी को इसके पीछे छुपे जासूस चेहरे का इल्म नहीं होता कि ये कौन है। असल में ड्रेगोस बाज़ंतीनी जंगजू था और इसका मिशन सोगूत ज़मीन को तुर्कों से पाक करके इस पर कब्जा करना था। इस मकसद के लिए इसने उमरू गुलारी ख़ानदान के उमर बे को कत्ल करवा दिया और इसका सारा इल्ज़ाम अर्तुगरुल के बेटे गुंदूज पर लगा दिया ताकि दोनों कबीलों में इख्तिलाफात पैदा हो जाएं और कई कबीला और उमरू गुलारी कबीला एक दूसरे को ख़त्म कर दें। और होता भी ऐसा ही है। एलबिलजे खातून तैश में आकर गुंदूज को कत्ल करना चाहती है, मगर अर्तुगरुल आकर गुंदूज की जान बचा लेता है। अर्तुगरुल को यकीन था कि गुंदूज ऐसा कभी नहीं कर सकता, वो किसी की जान नहीं ले सकता। बहरहाल अर्तुगरुल गुंदूज को सज़ा भी देता है। अर्तुगरुल मंगोलों के खिलाफ भी ज़बरदस्त मनसूबाबंदी तैयार करता है, मगर सोगूत इलाके का अमीर बहातीन इस दौरान आ जाता है और अर्तुगरुल के सारे मंसूबे को ख़राब कर देता है। दूसरी तरफ सल्जूक सुल्तान सिर्फ नाम का ही सुल्तान होता है, जबकि असल कंट्रोल मंगोलों के पास होता है और सल्जूक सुल्तान मंगोलों से काफ़ी डरता है। आर्तुग बे को भी मंगोल अगवा करके ले जाते हैं और उसकी दोनों आंखें ज़ाया कर देते हैं। उसके बाद मंगोल उसे छोड़ देते हैं। उमरू गुलारी और कई कबीला सच जान लेते हैं कि दरअसल ड्रेगोस, जिसका असली नाम जेंगोक है, इसी ने उमरू बे को कत्ल किया है, मगर वो ये नहीं जानते कि ड्रेगोस जो कुबड़ा हमारे कबीले में मौजूद है वो है। इसके बाद ड्रेगोस चुप कर अपने इलाके और सिपाहियों के पास आ जाता है और अर्तुगरुल के खिलाफ प्लानिंग शुरू कर देता है। उमर बे का बेटा, जिसका नाम बेबुलाद था, वो अपना नाम तब्दील करके खुद को अलबास्ती जाहिर करता है और सल्जूक जंगजू बनकर मंगोलों के लिए काम करता है। अपने वालिद के मरने के बाद वो उमरू गुलारी ख़ानदान का सरदार था, मगर वो मंगोलों से मिल चुका था। अलबास्ती ने मंगोलों के साथ मिलकर अर्तुगरुल के भाइयों पर हमला कर दिया और गुंदुगदू के कबीले को भगा दिया। गुंदुगदू अर्तुगरुल के पास सुगूत में आकर आबाद हो गया और इसके साथ कुछ सिपाही और इसकी बीवी सलजान खातून भी मौजूद थी। अलबास्ती यानी बेबुलाद अपनी बहन एलबिलजे खातून की शादी अमीर बहातीन से करवाना चाहता था और बहातीन इस शादी पर बहुत खुश था, मगर अर्तुगरुल ने एलबिलजे खातून से निकाह का इज़हार किया तो वो फ़ौरन अर्तुगरुल से शादी के लिए तैयार हो गई और फिर अर्तुगरुल से शादी करने का फैसला कर लिया। एक दिन अर्तुगरुल और इसके साथियों ने अपने प्लान के मुताबिक मंगोलों के टैक्स जमा करने वाले लोगों पर हमला करके उनसे सोने के सिक्के और माल छीन लिया। दरअसल अर्तुगरुल अब एक बड़े जंग के लिए तैयारी कर रहा था, जिसकी तरफ यह पहला कदम था। मगर साथ ही साथ ये खबर भी अर्तुगरुल के पास आ जाती है कि लेफ्के किले के शहंशाह और सुल्तान तकफूर को कत्ल कर दिया गया है।
اصل میں یہ سارا کام ڈریگوس کا کیا جا رہا تھا اور اس نے سلطان کو راستے سے ہٹا کر اپنے ایک بندے کو قلعے کا سردار بنا دیا تھا، اور یوں صلیبیوں کے ایک بڑے قلعے لیفکے پر ڈریگوس کا قبضہ ہو گیا تھا۔ ڈریگوس کے متعلق ساری معلومات کہ وہ کون ہے، اس کا اصل نام، حسب نسب، سب کچھ ایک لاکٹ میں موجود تھا۔ اسی لیے جب وہ لاکٹ سلطان تکفور تک پہنچا تو ڈریگوس نے اس کو قتل کروا دیا۔ ارطغرل جب ٹیکس کلیکٹرز پر حملہ کرتا ہے تو اس سے منگولوں میں شدید غم و غصہ پیدا ہوتا ہے، جس کے بعد منگولوں کا سربراہ ہلاکو خان اپنے 2 ظالم کمانڈروں کو کائی قبیلے کی طرف بھیجتا ہے۔ ان میں ایک کمانڈر ایلنچیک اور دوسرا سبوتائے ہوتا ہے۔ ہلاکو خان ان کو حکم دیتا ہے کہ کائی قبیلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دو یا قید کر دو تاکہ دوبارہ ان میں منگولوں پر حملہ کرنے کی ہمت نہ ہو۔ وہ ایسے ہی کرتے ہیں اور تمام قبیلے والوں کو یرغمال بنا لیتے ہیں۔ ارطغرل کے بیٹے عثمان کو پکڑ کر ارطغرل سے کہتے ہیں کہ یا تو ہتھیار پھینک دو یا ہم عثمان کو قتل کر دیں گے۔ ارطغرل ان تمام شرائط سے انکار کر دیتا ہے اور وہاں خون ریز جنگ ہوتی ہے اور منگولوں کو مار بھگا دیتا ہے ارطغرل۔ اس دوران ارطغرل کی مدد منگولوں کے خلاف ڈریگوس کرتا ہے، اس لیے ارطغرل ڈریگوس سے اتحاد کر لیتا ہے، مگر ابھی تک ارطغرل کو معلوم نہیں تھا کہ ڈریگوس دراصل کون ہے۔ اس مقصد کے لیے ارطغرل البلگے خاتون کو یہ ذمہ داری سونپتا ہے کہ وہ پتہ کروائے کہ ڈریگوس اصل میں کون ہے۔ عمرو گلاری اور کائی قبیلے میں منگول بیبولات کو سردار بنا دیتے ہیں زبردستی۔ سرما خاتون جو کہ منگولوں سے ملی ہوئی ہوتی ہے، اس کو عورتوں کا سردار بنا دیا جاتا ہے۔ اسی دوران سلجان خاتون کا بیٹا سلیمان بلاد کی قید میں ہوتا ہے اور البلجہ خاتون بڑی ہوشیاری سے اسے آزاد کروا کر قبیلے روانہ کر دیتی ہے۔ ایک موقع پر ارطغرل کا بھائی گندوگدو منگول کمانڈر ایلنچیک کے پاس گرفتار ہو جاتا ہے اور ایلنچیک پر راستے میں کچھ لوگ حملہ کرتے ہیں، مگر ارطغرل ایلنچیک کی جان بچا لیتا ہے اور ایلنچیک سے کہتا ہے کہ میں تمہارے سب سے بڑے دشمن یعنی برقع خان کا تمہیں بتاؤں گا، مگر اس کے بدلے میں تمہیں گندوگدو کو رہا کرنا پڑے گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوتا ہے اور ارطغرل کا بھائی گندوگدو قبیلے واپس آ جاتا ہے۔ ایک طرف تو ارطغرل کمانڈر ایلنچیک کا بھرپور اعتماد حاصل کرتا ہے، جبکہ دوسری طرف دوسرا منگول کمانڈر سبوتائے ارطغرل کی چال میں پھنس جاتا ہے اور بالآخر قتل ہو جاتا ہے۔ نہ صرف منگول کمانڈر سبوتائے قتل ہوتا ہے بلکہ اس کے کئی سپاہی اور ینال جو کہ بیبولات کا خاص سپاہی تھا وہ بھی مارا جاتا ہے۔ ارطغرل قبیلے واپس آ کر تمام عمرو گلاری کے سپاہیوں کو قبیلے سے نکال دیتا ہے اور ان کے قبیلے کے سارے جھنڈے بھی ہٹا دیے جاتے ہیں کیونکہ وہ سارے کے سارے غدار تھے۔ ارطغرل کے اس رویے پر بیبولات شدید غصے میں آ جاتا ہے اور گندوگدو کے بیٹے سلیمان کو اغوا کرنے کے بعد قتل کر دیتا ہے۔ ایلنچیک بھی مرجان کو اغوا کر کے لے کر جا رہا ہوتا ہے کیونکہ اسے شک ہوتا ہے کہ مرجان ایک جاسوس ہے۔ کمانڈر ایلنچیک اس پر شدید تشدد کرتا ہے مگر ارطغرل آ کر اس کی جان بچا لیتا ہے۔ ایلنچیک کے ساتھ شدید لڑائی کرتے ہوئے ارطغرل اور اس کے سپاہی چاروں طرف سے گھیر لیے جاتے ہیں، مگر ارطغرل کافی مقابلے کے بعد خود کو ایلنچیک سے آزاد کروا لیتا ہے۔ اس لڑائی میں بامسی کافی دیر سے آتا ہے جس کی وجہ سے ایلنچیک گندوگدو کو زخمی کر کے بھاگ جاتا ہے۔ ارطغرل بامسی کی اس حرکت پر اسے کائی قبیلے کے بڑے سپاہی کے عہدے سے ہٹا دیتا ہے اور عبدالرحمن کو اس کی جگہ کئی سپاہیوں کا ہیڈ بنا دیتا ہے۔ بامسی کو اپنی غلطی پر شرمندگی ہوتی ہے اور وہ ارطغرل سے کئی بار معافی بھی مانگتا ہے۔ بیبولات بھی آئے دن کائی قبیلے میں لوگوں کو لڑوا رہا ہوتا ہے اور اب وہ سرما خاتون سے کہہ کر سلجان خاتون اور حفصہ خاتون کے درمیان اختلافات پیدا کر دیتا ہے جس سے ان میں کافی لڑائی اور بحث و مباحثہ بھی ہوتا ہے۔ دوستو ڈریگوس بھی کافی حربے آزماتا ہے کہ کسی طرح کائی قبیلے کو ختم کر دیا جائے مگر اس کے بنائے گئے ہر منصوبے پر ارطغرل پانی پھیر دیتا ہے۔ اب ڈریگوس بیبولات سے ملتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ارطغرل کو ختم کرنے کا وقت آ چکا ہے، اس لیے ہمیں متحد ہو کر اس کے خلاف لڑنا چاہیے۔ ارطغرل بھی لیف کے قلعے کے کمانڈر یورینس کے ساتھ مل کر ایلنچیک تک پہنچ جاتا ہے اور کمانڈر ایلنچیک کو پکڑ کر اس سے الباستی کے متعلق پوچھتا ہے کہ الباستی کون ہے اور اس کا ٹھکانہ کہاں ہے۔ اسی دوران حفصہ خاتون اور اس کے بچے پر الباستی کے آدمی حملہ کر دیتے ہیں اور بامسی کے بیٹے ایبرز کو اغوا کر کے لے جاتے ہیں۔ بامسی بھی جب اپنے بیٹے کو چھڑوانے جاتا ہے تو وہ لوگ بامسی کو بھی زخمی کر کے قید کر لیتے ہیں۔ بامسی اس کے بعد ڈریگوس کے حوالے کر دیا جاتا ہے جہاں ارطغرل آ کر بامسی کو آزاد کرتا ہے اور اسی موقع پر کمانڈر ایلنچیک کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ اس طرح منگولوں کے دونوں کمانڈر یعنی ایلنچیک اور سبوتائے ارطغرل کے ہاتھوں قتل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل یورینس کے پاس آ کر ڈریگوس کے متعلق معلومات جاننے کی کوشش کرتا ہے
ارطغرل بالآخر ڈریگوس کے متعلق جان لیتا ہے کہ وہ کون ہے۔ بڑی بہادری سے ارطغرل ڈریگوس یعنی زنگوک کو قید کر لیتا ہے، مگر کچھ وقت کے بعد بیبولات آ کر ڈریگوس کو ارطغرل سے چھڑوانے میں مدد کی پیشکش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہیں ارطغرل کی قید سے جلد آزاد کروا دوں گا، مگر ارطغرل بیبولات کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا دیتا ہے جب وہ ڈریگوس کا سر اپنی تلوار سے اڑا دیتا ہے۔ بامسی بھی مسجد میں جا کر اپنے رب سے معافی مانگنے کے بعد ارطغرل کے پاس آتا ہے اور دوبارہ اپنے کیے گئے غلطیوں پر معافی مانگتا ہے اور اس بار ارطغرل اسے معاف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد البلجہ خاتون ارطغرل کو اپنے بھائی کے متعلق بتاتی ہے، مگر اصل میں وہ بھی نہیں جانتی کہ اس کا بھائی کون ہے اور اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ البلجہ خاتون کا بھائی بیبولات ہی ہوتا ہے، مگر اس نے اپنا نام الباسی رکھا ہوتا ہے، اسی لیے کوئی نہیں جانتا کہ یہ شخص البلجہ خاتون کا بھائی ہو سکتا ہے۔ ایک موقع پر ارطغرل اور البلجہ خاتون بیبولات کو چال میں پھنسا کر یہ سچ اس سے اگلوا لیتے ہیں کہ وہ جو الباستی بنا بیٹھا ہے دراصل وہی بیبولات یعنی البلجہ کا بھائی ہے۔ دراصل وہ بہت سے معصوم لوگوں کا قاتل تھا۔ یہ خبر ارطغرل اور البلجہ خاتون دونوں کے لیے ایک شاکنگ خبر ہوتی ہے۔ سب لوگ یہ دیکھ کر صدمے میں ہوتے ہیں۔ اسی دوران گندوکدو آ کر بیبولات کو زخمی کر دیتا ہے کیونکہ بیبولات نے ہی اس کے قبیلے پر حملہ کر کے انہیں ختم کر دیا تھا۔ اب بیبولات بھاگتا ہوا خود کو ایک دریا میں بہا دیتا ہے اور کئی سپاہیوں کے لوگوں سے بچ جاتا ہے۔ بعد میں ہلاکو خان کا ایک ظالم کمانڈر ایرک بوکا جو کہ کمانڈر ایلنچیک کا سگا بھائی تھا وہ بیبولات کو بچا لیتا ہے۔ ارطغرل اس کے بعد البلجہ خاتون کو عمرو گلاری قبیلے کا سردار بنا دیتا ہے۔ ایک دن ارطغرل اور گندوکدو منصوبہ تیار کرتے ہیں کہ وہ برقع خان سے بات کر کے منگولوں کا صفایا کریں گے اور اپنے تمام علاقوں سے منگولوں کو ختم کر دیں گے۔ دوستو برقع خان کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے برقع خان منگول ہی تھا، مگر بعد میں وہ مسلمانوں سے متاثر ہو کر مسلمان ہو جاتا ہے اور اب وہ منگولوں کے ظلم کے خلاف تھا، اس لیے ارطغرل برقع خان کو اعتماد میں لیتا ہے اور منگولوں کے ظلم کے خلاف برقع خان کو آگاہ کرتا ہے۔ ارطغرل منصوبے کے مطابق برقع خان سے ملاقات کی جگہ اور وقت لے لیتا ہے، جبکہ منگول کمانڈر ایرک بوکا کو بھی اس بات کی خبر ہو جاتی ہے۔ وہ راستے میں ارطغرل پر اپنے سپاہیوں اور بیبولات کے ذریعے حملہ کروا دیتا ہے۔ ایک طرف منگول اور بیبولات جبکہ دوسری طرف ارطغرل اور اس کے سپاہی ہوتے ہیں، ان میں خوب جنگ ہوتی ہے۔ اسی دوران ایرک بوکا کے پاس یہ خبر بھی پہنچتی ہے کہ گندوکدو اس کا تعاقب کر رہا ہے اور اس کے خلاف منصوبہ تیار کر رہا ہے۔ وہ جلدی جنگ کرتا ہے اور لڑائی کے دوران ارطغرل کو گرفتار کر کے بیبولات کے حوالے کر دیتا ہے۔ بیبولات خوشی ارطغرل کو ایک خفیہ غار کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے کہ راستے میں البلجہ خاتون اور عبدالرحمن نمودار ہوتے ہیں اور ارطغرل بیبولات سے جان چھڑا کر بیبولات کو قتل کر دیتا ہے اور البلجہ خاتون کو حکم دیتا ہے کہ اس کی لاش کو قبیلے لے جایا جائے۔ ادھر ارطغرل کے سپاہی ایرک بوکا کے ساتھ جنگ میں مصروف رہتے ہیں۔ جنگ میں ایرک بوکا ارطغرل کے سپاہی مرجان اور دمرل کو شہید کر دیتا ہے اور میدان سے فرار ہو جاتا ہے۔ ترگت بھی اس لڑائی میں کافی زخمی ہوتا ہے اور ایرک بوکا کے فرار ہونے کے بعد گندوکدو بھی وہاں آ جاتا ہے۔ گندوکدو اپنے سپاہی ملک شاہ کو حکم دیتا ہے کہ ترگت کو قبیلے لے جاؤ اور وہاں اس کی مرم پٹی شروع کر دو۔ اس کے بعد گندوکدو اور ارطغرل کے سپاہی ارطغرل کو تلاش کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ گندوکدو پر راستے میں ایرک بوکا حملہ کروا دیتا ہے اور گندوکدو بری طرح زخمی ہو جاتا ہے۔ اسی دوران ارطغرل بھی آ جاتا ہے اور وہ گندوکدو کو بچا لیتا ہے، جبکہ ارطغرل کو دیکھ کر ایرک بوکا وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل اور باقی لوگ قبیلے واپس آ جاتے ہیں اور البلجہ خاتون اپنے بھائی بیبولات کی لاش سرما خاتون کو دکھاتی ہے اور سرما خاتون کو غداری کے جرم میں سزا بھی سنا دیتی ہے۔ اب ترگت اور گندوکدو صحتیاب ہو جاتے ہیں اور کافی عرصے کے بعد کئی قبیلے میں امن و سکون قائم ہو جاتا ہے، مگر ارطغرل کو ایرک بوکا کے ٹھکانے کے بارے میں معلوم کرنا ہوتا ہے کیونکہ ایرک بوکا کبھی بھی کئی قبیلے کے امن کو خراب کر سکتا تھا۔ اس دوران ارتک بے سفید داڑھی والے لوگوں سے خفیہ پیغام ارطغرل تک پہنچاتا ہے کہ سفید داڑھی والے اناتولیہ کی طرف برقع خان کے حوالے سے کافی پریشان ہے کیونکہ برقع خان کے آس پاس ایک منگول کمانڈر اور جاسوس موجود ہے جو کسی بھی وقت برقع خان پر حملہ کر کے اس کی جان لے سکتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ پہلے اسے ختم کیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ جلد ارطغرل سے ملنے کے خواہشمند ہے۔ ادھر قبیلے میں سرما خاتون کی سزا معاف ہو جاتی ہے اور قبیلے میں موجود تاسکن بے اس سے شادی کا اظہار کرتا ہے۔ سرما خاتون بڑی ہوشیاری سے البلجہ خاتون کی جگہ لینا چاہتی ہے،
وہ تمام قبیلے کے سرداروں کو بلا کر خود کو قبیلے کا سردار نامزد کرنا چاہتی ہے۔ اس سلسلے میں تاسکن بے بھی اس کی کافی مدد کرتا ہے۔ گندوز، گنگوت اور بامسی کاروان سرائے کا گات لگا کر منگول جاسوس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ٹیکس جمع کرنے کی باری آتی ہے تو ارطغرل اپنی جگہ ترگت اور گندوگدو کو بھیج دیتا ہے۔ راستے میں کمانڈر ایرکبورا ان پر حملہ کر دیتا ہے اور ان کے پاس سے سونا چھین لیتا ہے۔ ارطغرل چاہتا تھا کہ کسی طرح ایرکبورا تک پہنچ کر اس سے منگول جاسوس کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں۔ اس دوران ارطغرل کئی بار ایرکبوکا اور اس کے سپاہیوں کو تلاش کرنے کے لیے جاتا ہے، مگر ہر بار ایرکبوکا چھپ جاتا ہے۔ ادھر عمرو گلاری قبیلے میں البلیہ خاتون کو ہٹا کر سرما خاتون اور تاسکن بے خود کو زبردستی قبیلے کا سردار بنوا دیتے ہیں۔ ایک دن البلیہ خاتون سرما خاتون کا پیچھا کرتی ہے۔ سرما خاتون اسی منگول جاسوس سے ملنے جاتی ہے جسے ارطغرل اور پورا قبیلہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ گندوگدو اور ترگت قبیلے میں تاسکن بے سے ملتے ہیں اور جب تاسکن بے ان سے کہتا ہے کہ اب ان کی جگہ وہ خود ٹیکس وصول کرے گا تو اس بات پر ترگت اور گندوگدو کافی غصہ ہوتے ہیں۔ ارطغرل اپنے کچھ سپاہیوں سمیت برقع خان سے ملنے جاتا ہے تاکہ اس کو تمام صورتحال اور منگول جاسوس کے بارے میں آگاہ کر سکے۔ وہ جاسوس دراصل برقع خان کا قریبی کمانڈر بنا ہوا تھا اور برقع خان اس پر پورا اعتماد کرتا تھا۔ بہرحال ارطغرل برقع خان کے پاس پہنچ جاتا ہے اور خوشگوار ملاقات ہوتی ہے، مگر ارطغرل ملاقات میں برقع خان کو جاسوس کے متعلق کچھ نہیں بتاتا۔ ادھر دوسری طرف ترگت اور البلیہ خاتون اس جاسوس کو بڑی مہارت سے پکڑ لیتے ہیں اور اسے قبیلے لے آتے ہیں، جہاں وہ سچ بتا دیتا ہے کہ وہ منگولوں کے لیے کام کرتا ہے اور سرما خاتون اور تاسکن بے غدار ہیں اور منگولوں سے ملے ہوئے ہیں۔ یہ سنتے ہی ترگت تاسکن بے کو قتل کر دیتا ہے اور سرما خاتون کو ایک مرتبہ پھر سے اس کے خیمے میں قید کر لیتا ہے۔ اب ارطغرل ملاقات سے واپس آ رہا ہوتا ہے کہ راستے میں ایرکبوکا ارطغرل پر حملہ کر دیتا ہے، مگر برقع خان عین موقع پر پہنچ کر ارطغرل کی جان بچا لیتا ہے، مگر ایرکبوکا ایک مرتبہ پھر سے فرار ہو جاتا ہے۔ ادھر قبیلے میں البلیہ خاتون کو سرما خاتون زہر دے دیتی ہے اور البلیہ خاتون کے وار سے سرما خاتون قتل ہو جاتی ہے۔ البلیہ خاتون کی حالت کافی خراب ہوتی ہے، اسے کئی قبیلے لایا جاتا ہے جہاں ارتک بے اس کا علاج شروع کر دیتا ہے اور یوں وہ صحتیاب ہونے لگتی ہے۔ کمانڈر ایرکبوکا دوبارہ سے ارطغرل اور برقع خان پر حملہ کرتا ہے، مگر اس بار وہ ناکام رہتا ہے اور ارطغرل اور برقع خان کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ تمام دشمنوں کا خاتمہ ہو چکا ہوتا ہے اور اس موقع پر ارطغرل اور البلیہ خاتون کا نکاح ہوتا ہے اور تمام قبیلے والے شادی کی خوشیاں مناتے ہیں۔ آخر میں ارطغرل اور اس کے ساتھی گھوڑوں پر سوار ہو کر ایک بڑی جنگ کے لیے نکل جاتے ہیں اور عثمان اپنے دادا سلیمان شاہ کی تلوار اٹھا کر کہتا ہے کہ اب وہ اس تلوار زمین اور کئی جھنڈے کو پوری دنیا تک پھیلا دے گا، اور واقعی میں اس نے ایسا کیا بھی، جس کے نتیجے میں سلطنت عثمانیہ وجود میں آئی۔ تو دوستو یہ سیزن 5 یہاں پر آ کر اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اور سیزن 5 کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔